जी, मेरा सवाल यह है कि संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ताला अपना सच्चा रास्ता कैसे इंसान को दिखाता है? आसान भाषा में समझाएं। तो देखिए, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए इंसानों को पैदा किया है और अल्लाह ताला अपना सच्चा रास्ता उन लोगों को दिखाता है। यानी अल्लाह की हिदायत उन लोगों के लिए है जो बचना चाहते हैं बुराई से, जहन्नुम से, नरक से। अब हम देखें कि जो लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते, अल्लाह की हस्ती की दो दलीलें हैं बहुत बड़ी हमारी रचना में। मॉरल लॉ, ये अच्छा है और ये बुरा है, खैर और शर, यानी अच्छाई बुराई की पहचान है इंसान के अंदर। जिनका ये मॉरल लॉ, फितरत यानी रचना की सेहत और सलामती पर बरकरार है, जो तमीज़ करते हैं अच्छाई, भलाई और बुराई में, उनके लिए हिदायत है। समझ में आ रही है बात? इस दुनिया के अंदर बुराई का माहौल आम है। हर इंसान जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई बुराई की तमीज़ होती है और वो पहचानता है आम तौर पर, मोटे तौर पर अच्छाई ये है और बुराई ये है। और कुदरत, अल्लाह ताला का इशारा भी यही है। जब इंसान अच्छा काम करता है तो अल्लाह ताला कुदरत उसके अंदर सुकून पैदा कर देती है और जब बुरा काम करता है तो उसके अंदर बेचैनी पैदा कर देती है। तो अब जो लोग इस फितरत को, इस मॉरल लॉ को, इस अच्छाई बुराई में तमीज़ नहीं करते और वो दुनिया के 4 दिन के मज़े के लिए बुराई को फॉलो करते हैं जानबूझकर, जबकि जानते हैं कि ये बुराई है, फिर भी चल रहे हैं उसके ऊपर, अल्लाह की बनाई हुई रचना को बिगाड़ लिया आपने अंदर, तो ऐसे लोगों को हिदायत नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की रचना बिगाड़ ली। अब वो अच्छाई पर चलना नहीं चाहते, वो जानबूझकर बुराई पर चल रहे हैं। तो जो लोग अच्छाई बुराई में तमीज़ करते हैं, अच्छाई को दिल से पसंद करते हैं और बुराई को भी दिल से नापसंद करते हैं, और ऐसे लोगों के पास जब अल्लाह का पैगाम पहुंचता है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। और हर इंसान के अंदर जैसे रोटी की भूख है, पानी की प्यास है, इसी प्रकार से अल्लाह की भी प्यास है। अल्लाह की शरण में ही इंसान को सुकून शांति मिलेगी। जैसे बच्चा होता है, माँ से बिछड़ जाए छोटा सा बच्चा, तो वो कितना बेचैन होता है, रोता फिरता है, जब तक वो माँ की गोद में आकर न बैठ जाए उसे सुकून नहीं मिलता। इसी प्रकार से ये पूरी दुनिया एक बेचैनी, दुखों का, मुसीबतों का, परेशानियों का, आफतों का, गमों का, मौत का, मेहनत का, मशक्क़त का, परेशानियों का घर है। अब यहाँ इंसान की जो रूह है वो बेचैन रहती है। हम देख रहे हैं रात दिन लोग बीमारी में मुब्तला हैं, बीमारी में रींझ रहे हैं, दुखों में रींझ रहे हैं, परेशानियों में रींझ रहे हैं। अब इंसान को चाहिए कि वो इस बात पर गौर करे, मुझे जीवन किसने दिया, क्यों दिया, मुझसे चाहता क्या है? तो इंसान के अंदर कशिश है, अल्लाह की मोहब्बत अंदर मौजूद है, मगर इस दुनिया के बुराइयों ने पर्दा गिर दिया हमारे दिल पे। इंसान गौर करे, अगर फितरत सही हो, उसकी अच्छाई बुराई में तमीज़ करता हो, अल्लाह का पैगाम आए उस पर गौर करे, अल्लाह की खोज करे, तो फिर कोशिश करे अल्लाह के लिए, तो फिर उसे अल्लाह का जो पनाह है, जो शरण है, वो मिल जाती है, दुनिया में उसे सुकून मिल जाता है। तो जो लोग अच्छाई बुराई में तमीज़ करते हैं, पहले नंबर पर यही आते हैं सलीमुन फितरत लोग, जिन्होंने अल्लाह की ये रचना अपने अंदर नहीं बिगाड़ी है इस दुनिया के बुराई के माहौल में, वो अच्छाई बुराई में तमीज़ करते हैं। यही सलीमुन अकल हैं, जिनकी अकल सही और गलत को पहचानती है, अंदर से, दिल से सही और गलत में तमीज़ करते हैं। जो इंसान अपने अंदर इस ईश्वरी रचना को बिगाड़ लेता है, बजाय अच्छाई पे चलने के बुराई पे चलता है, इंसान सच्चाई से अंधा हो जाता है, तो उसे अपने ऐब दूसरों के अंदर नज़र आते हैं। फिर वो दूसरों के ऐब देख देख कर अपने आप को भी दूसरों पर जो है ऐतराज़ करके, दूसरों के ऐब देख करके दूसरों पर उंगली उठाता है। फिर वो अपने आप को भी दुखी करता है और दूसरों को भी दुखी करता है, धरती पर फसाद फैलाता है और मौत के बाद के लिए भी नरक की आग कमाता रहता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी देकर 2 रास्ते सामने कर दिए हैं, चाहे नेकी कमा या बुराई कमा। दुनिया एक खरीदने की जगह है, दुनिया एक बाज़ार है
جس میں انسان کو بھیجا گیا ہے، اس کی پریکشا لی گئی ہے، چاہے جنت کما یا جہنم کما، سورگ کما یا نرک کما ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دے کر دو راستے سامنے کر دیے ہیں، چاہے نیکی کما یا برائی کما، جنت کما یا جہنم کما۔ نیکی کما کر مر کر آئے گا تو نیکی کا بدلہ جنت میں پائے گا، برائی کما کر مر کر آئے گا تو برائی کا بدلہ جہنم میں نرک میں پائے گا۔ اب جب تک انسان توحید کو نہ مانے گا، یعنی ایک اللہ کو نہ پہچانے گا، اس کے ادھیکار نہ جانے گا، جب تک انسان توحید کو نہ مانے، ایک اللہ کے ادھیکار نہ جانے، ایک اللہ کو ٹھیک سے نہ پہچانے، تب تک صحیح طرح نیکی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کی جگہ نہیں ہے بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کرنے کے لیے بھی انسان کے لیے میدان کھلا ہوا ہے، اچھے کرم کرنے کے لیے بھی میدان کھلا ہوا ہے، اور برے کرم کرنے کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ اچھائی کے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں انسان کے لیے، اور برائی کے راستے بھی کھول دیے ہیں۔ اب جو چاہیں وہ کمائے۔ تو یاد رکھیں، جو ایک ایشور کے سوا کسی اور کی پوجا کرے گا وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا، اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، تاکہ ہم برائی سے بچ پائیں، اللہ کو پہچان پائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو بھائی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سب سے بڑا گناہ سے بچنے کے لیے بار بار پریاس کریں، بار بار محنت کریں، اور صحیح گیان حاصل کریں کہ اس گناہ سے ہم کیسے بچیں۔ اور اپنے گھر کے اندر دیوار پر یہ لکھیں کیا کہ جب بھی ہم سو کے اٹھیں ہمیں فوراً لکھا ہوا دکھائی دے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کا حق کسی کو نہ دینا، ایک ذرے کے برابر بھی کسی کو اس کا شریک نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے، ہر عیب سے پوتر ہے۔ اگر ہم ایک کण کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی اس کی عبادت میں، اس کی پوجا میں کسی کو شریک کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ریجیکٹ کر دے گا، ہاں اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک بنایا جائے، اس کا کوئی پارٹنر بنایا جائے، اس کا کوئی ساجھیدار بنایا جائے۔ تو اگر تم نے کوئی حصے دار بنا کر کے، چاہے ذرہ برابر بنایا ہو، کوئی بھی چاہے ایک کण کے برابر ہی بنایا ہو، اگر آپ کسی کو شریک کر کے اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دے گا، اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو بھئی جو لوگ کائنات میں غور کرتے ہیں اور اس دھرتی پر جتنے پرانی گھوم رہے ہیں، جتنے بھی انسان گھوم رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے سبھی بندوں کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف غور کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہدایت پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی اپنا راستہ دکھاتا ہے۔ اور جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلا کر اپنے آپ کو بڑا کارمند سمجھتے ہیں، بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اتنا ہی گمراہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی اللہ کی طاقت، قبضہ اور کنٹرول ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ ہی ہمیں سچا راستہ دکھانے والا ہے، بشرطے کہ ہماری نیت کو دیکھ کر کے۔ تو بھی ہم محنت کریں، کوشش کریں، تاکہ موت سے پہلے اگر ہمیں ہدایت مل گئی، اللہ نے سچا راستہ دکھا دیا، تو ہمیشہ کی کامیابی موت کے بعد آنے والی ہے۔ اگر ہم دنیا میں بھٹک کے مر گئے تو ہمیشہ کی ناکامی موت کے بعد آنے والی ہے۔ یہ جیون تو کھیل تماشا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ یہاں روز مر رہے ہیں، زندگی کا اگلے پل کا ہی بھروسہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ آپ نے جو کہا ہے جو لوگ اچھائی برائی میں تمیز کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھائی برائی میں تمیز یہ ہے کہ دیکھو، صحیح اور غلط کی سمجھ اللہ نے ہر انسان کو دی ہے۔ اب اچھائی برائی میں تمیز یہ ہے کہ انسان جب اچھائی برائی کو سمجھتا ہے، صحیح غلط کو سمجھتا ہے، تو اس میں صحیح انصاف کرے، چاہے وہ چھوٹا سا مسئلہ ہو، چھوٹا سا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، جیسی بھی انسان کی پوزیشن ہو، جیسے بھی حالات میں ہو، وہاں صحیح انصاف کرے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے صحیح غلط میں کیا فرق ہے۔ ہمارا بچہ ہے، اب وہ کسی غریب، ہمارا بچہ طاقتور ہے، کسی غریب پڑوسی کا بچہ کمزور ہے۔ اب ہمارا بچہ شرارتی ہے، وہ بچہ سیدھا ہے غریب کا۔
اب ہمارا بچہ اس غریب بچے کو پیٹ کے آیا، مار کے آیا، اسے گالی بک کے آیا اور اس کو کافی چوٹ لگ گئی۔ اب اس بچہ جو ہے، اس کے ماں باپ، ماں لے کے آئی، بیچارے وہ غریب ہیں، کمزور ہیں، تو اب جب وہ لے کے آئی، اسے بتایا، سمجھایا، اور نے بھی دیکھا کہ بھئی آپ کے بچے کی غلطی ہے، اور بھی بتا رہے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے سامنے ہوا تھا، آپ کے بچے کی غلطی ہے۔ اب وہ شخص، یعنی میں، اگر مان لو میرا بچہ ہو تو میں غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوں، جبکہ مجھے ثبوت بھی مل رہا ہے اور مجھے دکھائی بھی دے رہا ہے کہ میرا بچہ شرارتی ہے، اس سے طاقتور ہے، اسی نے اس کو مارا ہوگا، اس کی غلطی نہیں ہے، پڑوسی بچے کی، غریب بچے کی غلطی نہیں ہے۔ اب مجھے معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ میرے بچے کی غلطی ہے اور میں پھر اس کی طرفداری کروں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسے لوگ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کرتے، دل سے اچھائی کو اچھا نہیں سمجھتے اور برائی کو برا نہیں سمجھتے۔ انہوں نے ایشوری رچنا کو اپنے اندر بگاڑ دیا ہے، وہ ناانصافی کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھ لیں کہ آج ایسے اس برائی سے، اس ظلم سے گھر گھر کے اندر یہ ظلم بھرا پڑا ہے، گھر گھر کے اندر۔ اگر کوئی بیچارہ کمزور ہے تو سب اس پر ظلم کرتے ہیں، یا میری بہن ہے، اس کی غلطی ہے تو میں اس کی طرفداری کر رہا ہوں، پھر بھی سامنے والے کی غلطی نہیں ہے، میری بہن کی غلطی ہے یا میرے بھائی کی غلطی ہے، پھر بھی میں اس کی طرفداری کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا بھائی ہے، اس وجہ سے۔ ارے بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، انصاف کرو نا۔ جب تک تم ایشوری رچنا کو اپنے اندر زندہ نہیں کرو گے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں مانو گے، اچھائی کو دل سے اچھا اور برائی کو دل سے برا نہیں سمجھو گے، جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں سچا راستہ نہیں دکھائے گا اپنا، یاد رکھیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں گھر گھر کے اندر ظلم بھرا ہوا ہے، ہر انسان مطلبی، سوارتھی، اور آپس میں ایک برائی کا ساتھ دیتی ہے، برائی کا ساتھ دیتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب برائی کو اکٹھا کر کے، برائی کیا ہے؟ گندگی، اللہ تعالیٰ برائی کو اکٹھا کر کے جہنم میں عنقریب جھونکنے والا ہے۔ اس لیے جب تک سانس چل رہے ہیں غور کریں، ڈریں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو، زیادتی کو پسند نہیں کرتا۔ اب اسی طرح سے آپ سوچ سکتے ہیں، یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے سمجھنے کے لیے، کہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنا۔ صحیح اور غلط میں تمیز یہی ہے، اگر میرے بچے نے غلطی کی ہے تو میں اپنے بچے کو ڈانٹوں، اور جس سے جو غریب بچے کے ماں باپ ہیں ان سے معافی مانگوں، کہ بھائی غلطی ہو گئی، آپ کا دل دکھایا، تو میں صحیح انصاف کروں۔ صحیح انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہماری رچنا بنائی ہے اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اچھائی پیدا کر دیتا، سکون پیدا کر دیتا ہے، اور جب برا کام کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ رچنا ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اندر بنائی ہوئی۔ اب جو اس رچنا کو سنبھال کے رکھے گا اور اس پہ چلے گا اور اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ پھر اس کو سچا راستہ دکھا دے گا، دنیا میں اندھکار سے بچا لے گا۔ ورنہ اس دنیا میں لوگ دیکھ کر بھی اندھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میری زندگی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، میرے سامنے کتنے مر گئے، لیکن پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں انسان دیکھ کر بھی اندھا ہے، دنیا کے نشے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے، نہ زندگی کا ہوش ہے، نہ دنیا کا ہوش ہے، نہ اپنی زندگی کا ہوش ہے۔ تو اس لیے بھائی غور کریں اور جاگیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب پورا ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غفلت میں سو